अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है बड़ी रौनक है और परेड ग्राउंड में इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो पावर शो है वो जारी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है अभी इमरान खान साहब को वहाँ पहुँचे हुए, और मैं अभी फुटेज ही देख रहा था। इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले मैं वहीं से गुजर रहा था गाड़ी से स्टूडियो जब मैं आ रहा था, और एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत क्लियर थी मेरे जहन में, और वो ये थी कि वो जो रिवायती बात थी तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से कि 3 दिन पहले जो है वो रास्ते डायरेक्शंस गवर्नमेंट देना शुरू हो जाती थी कि ये रास्ता बंद होगा, यहाँ से काफिले आएंगे, यहाँ से आने की इजाज़त है, यहाँ से। वो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही, और वो जो कि एंटिसिपेशन हुआ करती थी, एक तजस्सुस रहता था कि 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है जलसा। पीटीआई कहीं कहती तो नहीं थी तहरीक इंसाफ के हम शहर बंद करने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब इतने काफिले आएंगे, इतने लोग आएंगे, सपोर्टर्स आएंगे, तो शहर जो है, इस्लामाबाद कौन सा बहुत बड़ा शहर है, वैसे ही जो है वो एक तरह से कंजेस्टेड हो जाएगा और बंद हो जाएगा। वो चीज़ देखने में नहीं आ रही। वो जो 5 सालों से और पिछले साल तक हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की जलसों के अंदर, वो चीज़ उस तरह से ये जलसा नहीं है। मैं जब गुजरा था इस्लामाबाद हाईवे सबसे थोड़ी देर पहले, कोई तकरीबन घंटा पहले, तो इस्लामाबाद हाईवे जो है वो मैं शुरू में समझा कि ये तो अब बंद हो जाएगा, और क्योंकि काफिले अब पहुंच रहे थे, लेकिन मैं हैरान हुआ कि मैं कोई मुश्किल से 7-8 मिनट के लिए कहीं डिले हुआ हूँगा, और आगे से हम निकल गए, गुजर गए। उसकी एक वजह यह है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त हो रहा है वो परेड ग्राउंड है, वो किसी रोड पे नहीं हो रहा, तो कोई रोड जो है वो बंद नहीं हो रही। तो एक वजह तो ये है, लेकिन बात फिर भी अपनी जगह है कि वो जो एक रिवायती बात थी पिछले 5 सालों से तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से, वो चीज़ इस जलसे में अभी तक जो है नज़र नहीं आ रही कि शहर रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो है, ये इंतज़ामिया शहर की इस्लामाबाद ने अल्टरनेट एक रूट मैप जारी कर दिया है कि ये फलां रास्ता बंद होगा, यहाँ से वो चीज़ अभी दिखाए। तो ये एक चीज़ है अभी जो है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं लोकेशन पे नहीं हूँ, ये मेरा इंप्रेशन है कि वो जो रिवायती बात है 5 साल 4 साल पुरानी तहरीक इंसाफ की जलसे जब होते हैं, वो चीज़ अभी इस जलसे में उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन हो सकता है अभी आगे नज़र आ जाए। और हमारे शाकिर अब्बासी साहब न्यू न्यूज़ के अभी मौजूद हैं वेन्यू पे, बिल्कुल स्टेज पे हैं या स्टेज के साथ ही हैं। शाकिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मुझे। तो शाकिर साहब, आपने मेरी बात सुनी होगी कि मुझे वो लग रहा है कि वो जो रिवायती चीज़ हुआ करती थी कभी तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से, वो इस दफ़ा थोड़ी सी कम है। जाहिर है ये बहुत बड़ा मेजर जलसा तो नहीं है, लेकिन पहला जलसा है उस हवाले से पैनामा लीक्स के बाद जो है, तो वो जो रिवायती शोर और शराबा होता था तहरीक इंसाफ के जलसों में वो है। मैं चूंकि यहाँ 2 बजे से यहाँ हूँ, टाइम भी यही दिया गया था, लोगों ने 4 बजे कारखाना में आना शुरू कर दिया था। की बात करें तो जलसा यकीनन है, पीटीआई का जो साथ है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के ख्वातीन आती हैं, झंडे, नारे, तराने, सारा कुछ है। एक चीज जिसको मैंने नोट किया, नोट किया कि जो ख्वातीन का पंडाल है वो रवायती रंग वो वहाँ पे देखा नहीं जा रहा। ख्वातीन की तादाद बड़ी अफसोसनाक कम है। पीटीआई के जो जलसों की जो रिवाज होता था कि पीटीआई ही के जलसों ने बेसिकली ख्वातीन को इंकरेज किया कि काफी जलसे जाने के लिए, लेकिन आज का जो जलसा है पीटीआई का, उसका ख्वातीन का पंडाल दोस्ता से खचाखच भरा नहीं हुआ, उस तरह का जोश नहीं है। इवन के आज वाक़यात हुए हैं ख्वातीन के साथ हरासमेंट के पीटीआई के जलसों में, उसको मद्देनजर रखते हुए आज को जलसे में बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई थी। जो ख्वातीन का इंक्लोजर है बिल्कुल मर्कजी स्टेज के सामने बनाया गया है, उसको जो है वो मर्दों से दूर रखने के लिए बाकायदा एक पूरी एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके अंदर कोई मर्द नहीं जा सकता। उसके बाद मर्दों का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अच्छा शाकिर, थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं ना वो आपके पीछे, क्योंकि आप मेरे ख्याल में माइक और स्टेज के बहुत करीब हैं, तो वो ओवरलैप हो रहा है, थोड़ी सी आपकी बातें जो हैं वो मिस भी हो रही हैं। तो एक और आपने बड़ी अहम बात बताई है, इंतजाम जो है इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ ने स्पेशल पासेस जारी किए हैं स्टेज के लिए, और आप बात कर रहे थे शाकिर, हम लाइव विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, और वाकई बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम है इस दफ़ा। बिल्कुल जमे गफीर जैसे होता है स्टेज के ऊपर, और चलने की जगह नहीं होती, वो चीज़ इस दफ़ा नहीं है। अभी इस वक्त जो है मेरे ख्याल में कब तक इमरान खान साहब वैसे बात करेंगे? इमरान खान साहब का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 8 बजे से बाद आएंगे, लेकिन
وہ آج پرویز خٹک سے بھی پہلے آ گئے. تقریباً 7:30 بجے عمران خان یہاں پہنچ چکے تھے. پرویز خٹک جو ہے وہ 2 منٹ پہلے یہاں پہنچے ہیں. عمران خان آج کی جلسے کے والے خلق زیادہ پرجوش ہے. وہ جب انہیں اطلاع ملی کہ پنڈال بھر چکا ہے تو وہ اپنے جو شیڈیول ٹائم سے پہلے جلسہ گاہ پہنچے. خطاب کی ایکسپیکٹیشن ان کی 9 بجے کے قریب ہی عموماً جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح ہوگی, لیکن اس سے پہلے آج کی بات یہ تھی کہ 2 دن پہلے ہی مری سے پاکستان پیپل پارٹی ضلع راولپنڈی کے جو صدر ہیں سابق غلام مصطفی وہ شامل ہوئے اور آج ان کو سب سے پہلے خطاب کا بھی موقع دیا گیا. اور نہ صرف ان کو سب سے پہلے خطاب کا موقع دیا, ان کو مرکزی قیادت عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی, ان کے ساتھ شیخ رشید اور شیخ رشید کی نشست کے ساتھ غلام مرتضیٰ سچی کی نشست رکھی گئی ہے. تو پیپل پارٹی سے ہجرت کر کے تحریک انصاف آنے والے پرندے کو کافی اہمیت دی گئی ہے. یہاں عمران خان یہاں موجود ہیں. کارکنان کا جوش بڑھانے کے لیے قاسم جاوید بھی اپنا روایتی جو ان کا ایک کار ہوتا ہے ان کو جوش رکھنے کے لیے وہ بھی جاری ہے, نغمے سرانے جاری ہیں. لیکن جو خطاب ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا شاکر تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیچھے, کیونکہ آواز مائک کی بھی بہت تیز ہے اسپیکرز کی سٹیج پر جو ہے, تو آپ جو ہے تھوڑا سا میرے ساتھ سپیڈ جو ہے اپنی تھوڑی سی کم کریں تاکہ آپ کی باقی بات بھی ہم کلیئرلی سن لیں. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیں, اس میں اس دفعہ جو ہے جو یوتھ آئی ہوئی ہے, جو یوتھ ہے اسپیشلی آئی ایس ایف کہ جو ویمن ونگ ہے اور لڑکوں کی جو ونگ ہے, بوائز ونگ جو ہے اور لڑکیوں کی ونگ جو ہے, ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے, بڑی ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خواتین کی تعداد کتنی ہے, باقی تعداد بالکل ٹھیک ہے. خواتین کم ہے, بالکل کم ہے. مطلب ویزیبل نظر آتا ہے کہ وہ جو خواتین کا پنڈال ہے وہ کرسیاں لگائی گئی تھی وہ بھی اس پر بھی خالی نظر آتی ہیں. عموماً یہ ہوتا تھا کہ کرسیوں سے کئی گنا زیادہ خواتین اس پنڈال میں ہوتی تھی. خواتین کی تعداد کا کم ہونا یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا یہ بڑی خبر ہے. یعنی شاکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا شاید 4 سالوں میں پہلا جلسہ ہوگا جس میں خواتین اتنی کم ہیں. احمد بھائی میں نے کافی جلسے کور کیے ہیں, یہاں پریڈ گراؤنڈ میں بھی جو ہونے والے جلسے ہیں, اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف کا دھرنا بھی کور کیا ہے. خواتین کی تعداد کو میں باقاعدہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس جلسے میں خواتین کی تعداد کم ہے, اور اس کا ایک ریزن بھی ہے. آپ ریسنٹلی 3, 4, 5 جلسے بڑے لے لیں خواتین کے, کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوا ہے جہاں خواتین کے ساتھ بد انتظامی اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کی گئی. تو یقیناً یہ گھر والوں کی طرف سے, کیونکہ جس طرح یوتھ آتی تھی, یوتھ یونیورسٹیز کی لڑکیاں, کالجز کی لڑکیاں آتی تھی, بن کے آتے تھے, یقیناً اب گھر والوں پر جب میڈیا میں یہ پیغام جاتا ہے. شاکر لیکن اس دفعہ میں نے نوٹ کیا تھا بھی اسلام آباد ہائی وے پہ کہ خواتین کے لیے مجھے لگتا ہے ایک الگ انٹرنس, یعنی انٹرنس ہی الگ رکھی گئی تھی مین اسلام آباد ہائی وے سے انٹرنس جو ہے, صحیح ہے یہ بات؟ یہ بالکل نہ صرف انٹرنس رکھی الگ گئی تھی بلکہ جو وی آئی پی انٹرنس ہے اس کے ساتھ خواتین کی انٹرنس رکھی گئی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس جلسے میں خواتین کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے ان کو, تاکہ ماضی کی کوئی جو روایات ان کو دہرایا نہ جا سکے. ابھی تک ایسا کوئی واقعہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی خواتین کے ساتھ کسی خاتون نے کوئی شکایت کیا. آپ نے کچھ دیکھا اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, کارکنان میں آپس میں جو لڑائی جھگڑے وہ روایت ہے وہ آج بھی ہوئے ہیں, لیکن خواتین کے ساتھ کچھ ہوا. لیکن انتظامات اپنی جگہ, لیکن ایک میسج پچھلے جلسوں سے عوام تک گیا, خاص کر کے خواتین تک گیا یا لڑکیوں کے والدین تک گیا, تو انہوں نے کتنے تک ریسٹرکٹ کیا ہے. اور ریسٹرکشن آج کے جلسے میں خواتین کی حاضری کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے. باقی نوجوان یوتھ آئی ایس ایف, یوتھ ونگ اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے. کارکنان بھی بہت ہے, مرد پرجوش بھی ہیں, جوش جذبے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. صرف کمی جو میں نے محسوس کی ہے بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے کامنر بھی, وہ یہ ہے کہ خواتین کی بہت تعداد ان جلسے میں نہیں ہے. اچھا بہت خوب شاکر. آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو میں کراؤڈ دیکھ رہا ہوں, میں ذرا خود بھی نوٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میجورٹی جو کراؤڈ ہے اس وقت, کیا وہ زیادہ تر بیسکلی کارکنان کی ہے یا جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے, ان کے اپنے اپنے حلقوں سے جو کارکنان آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں, یا وہ جو ایک ہم کہتے تھے نا کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں مڈل کلاس کے لوگ بہت آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, فیملیز ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں؟ فیملیز کے بارے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیملیز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے وہ نہیں ہے. یہاں جو کارکنان ہے بہت بڑی تعداد پختون بلٹ کے لوگ زیادہ ہیں, یا پختون جو کارکنان کی تعداد زیادہ ہے. مقامی لوگ بھی ضرور ہیں, لیکن اسلام آباد کی جو فیملی جو جس کو برگر فیملی کہا جاتا تھا وہ بڑا اہتمام کر کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں آتی تھی. میں نے جو گھر سے آج دیکھا ہے اس طرح کی گہنا جمی وہ جو خاص رنگ پی ٹی آئی کے جلسوں کا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاکر, بہت شکریہ آپ کا. تھوڑی سی آواز بھی جو اوور لیپ ہو رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اگر پروڈیوسر صاحب آپ لائیو دکھاتے رہیں, جو ہمیں ویژولز ہیں وہ دکھاتے رہیں ساتھ ساتھ, 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں
واقعی 5 سالہ روایت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تحریک انصاف کے جلسوں کی. اس دفعہ میرے خیال میں یہ پہلا جلسہ ہے تحریک انصاف کا جس میں اتنی کم تعداد ہے خواتین کی. نمبر 1. اور دوسری بات آبزرویشن یہ ہے کہ یہ شاید پہلا جلسہ ہے 4 یا 5 سالوں کے اندر تحریک انصاف کا جس میں وہ جو مڈل کلاس فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہوتے تھے وہ چیز نہیں ہے. اس وقت زیادہ تر جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں لوگ جلسے میں وہ کارکنان ہیں جو مختلف جو سیاسی رہنما ہیں تحریک انصاف کے یا خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے ان کے اپنے اپنے حلقوں سے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں موسٹلی. اور وہ جو روایتی بات تھی کہ فیملیز آئیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں پھر خواتین بہت ساری بڑی تعداد میں آئی ہوتی تھیں یہ دونوں چیزیں اس دفعہ نہیں نظر آ رہی. تو واقعی جیسے کہ ہم نے اسکرین پہ بھی دے رہے ہیں ہم کہ 5 سال کی جو روایت ہے وہ ٹوٹ گئی تحریک انصاف کی. یہ پہلا شاید جلسہ ہے کافی سالوں بعد تحریک انصاف کا جس میں مڈل کلاس فیملیز بچوں کے ساتھ اور خواتین اتنی کم ہے. ہو سکتا ہے ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے رہنما جب بولنا شروع کریں گے شاید اس وقت تک اور بھی لوگ آ جائیں لیکن یہ آبزرویشن جو ہے بڑی وجہ ہے. اس پہ بھی پروگرام آگے چلے گا اس پہ دیکھتے رہیں گے. ذرا سجن جندال پہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور پھر ڈان لیکس کے اوپر 2 بڑے اہم ایشو ہیں اس ہفتے پاکستان میں اس پہ ہم بھی نظر ڈالیں گے اپنے پروگرام میں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. وزیر اعظم صاحب فرحان کو بھی جندال سمجھ لے. کون ہیں فرحان اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں جن کو ہم اس وقت اپیل کر رہے ہیں ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو کہ فرحان کو بھی جندال سمجھ لیں. کون ہے یہ فرحان؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ نے بھی میرے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن میں شروع کروں گا سجن جندال سے جو یہ تصویر میں ہے میرے پیچھے. بہت انفلوئنشل ہیں قریب سمجھے جاتے ہیں بھارتی وزیر اعظم مودی کے اور یہ قربت ہی ہے جو بہت سے لوگوں کو مجبور کر رہی ہے پاکستان میں کہ وہ یقین نہیں کریں ہماری اپنی حکومت کی اس بات پہ کہ جو ملاقات ہوئی ہے سجن جندال کی مری میں ہمارے وزیر اعظم صاحب سے یہ محض ایک پرائیویٹ بزنس تھا دوستی کی بنا پر اور دوستوں کی ملاقات تھی. تو جو جندال کی جو پروفائل ہے وہ مجبور کرتا ہے جب دیکھیں آپ مجبور کرتا ہے آپ کو یہ سوچنے پر کہ اس لیول کے شخص کی ملاقات جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک پہلو ہوگا دوستی کا لیکن صرف دوستی کا نہیں ہے کیونکہ آخری دفعہ جب وزیر اعظم صاحب کی پبلکلی ملاقات ہوئی تھی سجن جندال سے تو وہ جاتی عمرہ میں ہوئی تھی لاہور میں اور اس وقت نریندر مودی اور بھارت کا 007 جیمز بانڈ یعنی کہ اجت دووال وہ بھی 2 پاکستان اچانک افغانستان سے کابل سے جاتے ہوئے انڈیا یہاں پاکستان اچانک انہوں نے درخواست کی مطلب اچانک تو ہمارے لیے اچانک تھی یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اتنی اچانک والی بات نہیں ہوگی. اور اس ملاقات میں بھی جو ہوئی تھی لاہور میں اس میں بھی سجن جندال وہاں موجود تھے. تو سجن جندال جو انفلوئنشل ہیں بڑی تصویریں ہیں ان کی مودی صاحب کے ساتھ جو ہیں پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا دیں تو تصویریں بھی ہیں ان کی. اور مجھے تو ایک تصویر بلکہ ملی یہ 2009 کی تصویر ہے اور مجھے یہ تصویر ملی جہاں پہ جنرل پرویز مشرف صاحب بھی جو ہے ملاقات کر رہے ہیں سجن سے جندال سے اور یہ ملاقات جو ہے میرے خیال میں نئی دلی میں ہے. یہ دلی میں ملاقات ہے اور یہ 2009 کی ہے. یہ 2008 میں ممبئی حملہ ہوتا ہے اس کے 5 مہینے بعد کی جو ہے یہ تصویر ہے 3-4 مہینے بعد کی تصویر ہے یہ. اور ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے قریب ہو کے اور خیر وہ نارمل سی بات کر رہے ہوں گے لیکن سجن جندال صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہیں کہ وہ گو بٹوین انٹرمیڈیری جو بھی آپ ان کو نام دیں بروکر اس طرح کا وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سجن جندال صاحب جو ہیں بالکل وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پرسنل دوست ہیں اور ان کی دوستیاں ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے سجن جندال صاحب ملیں. جتنا شور مچایا جا رہا ہے میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک اور بھی بہت بڑی بات نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ بالفرض اور شک ہے اور شاید وہ بہت حقیقت بھی ہو اگر کوئی بیک چینل ڈپلومیسی بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کر رہے ہیں سجن جندال کے تھرو بھارت کے ساتھ کیونکہ پی ایم ایل نون کے جو
سینئر لیڈرز ہیں, رہنما ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ میٹنگ تھی. بلکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کی ہے, انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی, اس کو آؤٹ آف دا پروپورشن جو ہے نہیں لایا جائے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا, اور تمام جو نون لیگ کے رہنما سب یہی کہہ رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, نواز شریف جو ہے جب اگر وہ امن کی بات کریں بھارت کے ساتھ تو پتہ نہیں کیوں اتنے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میں کوئی اور بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جو میں نے فرحان کا ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں فرحان کو بھی جندال سمجھ لیں. سجن جندال کو ایک دن میں 25 اپریل کو ایک دن میں ویزا مل گیا تھا. مان لیتے ہم گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے, ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ سجن جندال جو ہے وہ نریندر مودی کا نمائندہ خصوصی بن کے پاکستان نہیں آیا, ایک دوست بن کے آیا ہے, ایک عام بھارتی شہری بن کے آیا ہے. تو اس عام بھارتی شہری کو حکومت پاکستان نے, اس عام بھارتی شہری کو یہ ویزا دکھائیں, اس کو ویزا 25 اپریل کو ایک دن میں جاری کر دیا گیا. ایک دن میں اسے یہ ویزا مل جاتا ہے, ایک دن میں ویزا مل جاتا ہے. یہ ویزا ہے لاہور اور اسلام آباد کا. ہماری اپنی حکومت جو ہے معاونت کرتی ہے اس بھارتی شہری کو کہ یہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کرے, پاکستان آ کے لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ یہ کہیں نہیں جا سکتا, لیکن یہ جاتا ہے مری اور ہماری سرکاری گاڑیوں کے اندر جاتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کلپس کے اندر, سرکاری گاڑیوں میں یہ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ وزیر اعظم صاحب ہوں گے وہاں پہ وہ جائے گا, لیکن اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ بہت آسان ہے پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی کرنا, بہت بڑی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ ان کو, اور بہت سے لوگوں کو ہوا کہ ان کو جو ہے وہ ویزا, اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. محترمہ نائلہ جعفری صاحبہ جو کہ ایک معروف اداکارہ ہیں ہماری, اور انہوں نے کینسر ہے, انہیں اللہ ان کو شفا دے, علاج کروا رہی ہیں اپنا. انہوں نے حکومت سے مدد مانگی تھی علاج میں اور حکومت انہیں پیسے دینے جا رہی تھی. انہوں نے وہ پیسے معافی مانگ لی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیسے نہیں لوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ احتجاج کر رہی ہیں اس بات پہ کہ سجن جندال جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اس طریقے سے, اس ملک سے جو ملک پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اور اس ملک سے جناب یہ آتے ہیں, ایک دن میں ان کو ویزا مل جاتا ہے, قانون کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے, لیکن وہ مری بھی چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. ان کو پاکستان کی قوانین کی پاسداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں حکومت جو ہے وہ معاونت کرتی ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ چیز بہت بری لگی ہے. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیوں بری ہے یہ بات, کہ سجن جندال کو یہ پتہ لگنا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک قانون ہے اس ملک کے اندر. آپ جو ہیں اگر آپ کو ویزا ملا ہے اور آپ لاہور اور اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کو مری نہیں جانا چاہیے تھا. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیتی, لاہور مری کو بھی شامل کر دیتی اس میں, تاکہ ان کو پتہ چلتا نہیں یہ ملک قانون ہے اس ملک کے اندر. بہرحال وہ چیز ہو گئی. ایک دن میں سجن جندال کو ایک دن میں ویزا ملتا ہے, ایک دن میں. جس وقت ویزا مل رہا تھا اس وقت پاکستان کے کبڈی کے کھلاڑی اور سکواش کے کھلاڑی پاکستان کے خوار ہو رہے تھے انڈین ہائی کمیشن جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں. نوٹ کریں آپ میرے ساتھ, جس وقت ایک دن میں چند گھنٹوں کے اندر, چند گھنٹوں میں ویزا مل جاتا ہے سجن جندال کو, اسی دن یا اس سے ایک دن آگے پیچھے جو ہے ہمارے کبڈی کے کھلاڑی اور ہمارے سکواش کے کھلاڑی جنہوں نے انٹرنیشنل ایونٹس اٹینڈ, ان کو کوئی شوق نہیں ہے بھارت جانے کا, انڈیا جانے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ جا رہے تھے انٹرنیشنل ایونٹس, جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سکواش کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 30 اپریل کو اس ماہ کے اختتام میں, اور وہ جا رہے تھے بیسیکلی انٹرنیشنل ایونٹ اٹینڈ کرنے انڈیا. ان کو ویزے یا تو ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ان کے کاغذات اپلیکیشنز لے لی گئی ہیں, پاسپورٹ وصول نہیں کر رہے, ریسیو نہیں کر رہے تاکہ ان کو ویزا نہ دینا پڑے. یہ انڈیا کی جو ایمبیسی ہے سفارت خانہ اسلام آباد میں یہ کر رہا ہے. این اس وقت جس وقت ہمارے کھلاڑی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں بھارتی سفارت خانے میں اسلام آباد میں, این اس وقت جو ہے سجن جندال کو چند گھنٹوں کے اندر ویزا بھی مل جاتا ہے پاکستان کا. پاکستان وہ آتا ہے, قانون کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے, مری بھی جاتا ہے, حکومت اس کی معاونت بھی کرتی ہے خلاف ورزی میں, کوئی اسے روکتا نہیں ہے. میں نے ڈھونڈا ان چند کھلاڑیوں کو ہمارے پاکستانی, یہ میں کوئی اپنی طرف سے خبر نہیں لا رہا, یہ
میڈیا میں ہمارے خبر چلی ہے، لیکن وہ دوسری بات ہے کہ کیونکہ کرکٹ کی خبر نہیں تھی تو آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں آپ پڑھی ہوگی یہ خبر، کیونکہ وہ کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہیں، اسکواش کے ہیں، کبڈی کے ہیں، پروفیشنل کھلاڑی ہیں ہمارے وہ. تو میری ٹیم نے جو ہے ان میں سے کچھ کھلاڑیوں کو ڈھونڈ ڈالا. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پابندی پہ جو ان پہ لگی ہے. ان کو انڈیا کا ویزا نہیں مل رہا اور حکومت کا جو مہمان ہے، وزیر اعظم صاحب کا جو مہمان ہے، اسے چند گھنٹوں میں ہمارا پاکستانی ویزا مل جاتا ہے. دیکھیں اس چیمپئن شپ ایشین سینئر کے لیے ہم نے کافی ٹریننگ کی تھی جو کہ انڈیا میں تھی، اور ہمارے پلیئرز ہر سال جو ہیں اس چیمپئن شپ میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ انڈیا میں جا کے انڈیا کے پلیئروں کو ہرایا ہے. میں نے اسی ٹورنامنٹ میں ٹاپ سیٹ کو بھی باہر کیا تھا، پھر انڈیا کے 3rd سیٹ کو باہر کیا تھا. تو اس سال جو ہے میں کافی امید سے تھا کہ میں انشاءاللہ اس دفعہ یہ پاکستان کو یہ اعزاز دوبارہ دلاؤں گا. انڈیا کے جو پلیئرز ہیں ان کو ہمیشہ پاکستانی پلیئروں سے خطرہ رہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ ان کے ملک میں نہ آئیں اور ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے. ہم لوگ ڈس ہارڈ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں انڈیا کو اتنا ویلکم کر رہے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے ہمارے پلیئرز کی جانے کی یا ہمارے لوگوں کی جانے کی باری آتی ہے تو وہ ہمارے لیے ٹربل کریٹ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ مجھے جو ریزن لگتی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں کیونکہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور ان سے بہتر کھیل رہے ہیں اور ہر میدان میں ان سے بہتر ہیں، تو مجھے جہاں تک خیال ہے وہ ہم سے تھوڑا سا جیلس ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پرفارمنس اور ملکوں میں جا کر دکھائیں گے تاکہ ہم لوگ ایک اچھا میسج دیں. یہ فرحان زمان ہیں جو کہ ہمارے پلیئر ہیں اسکواش کے، اور انہی کا ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ جندال وزیر اعظم صاحب جو ہیں فرحان کو بھی جندال سمجھ لیں. اگر وزیر اعظم بقول گورنمنٹ کے ان کے پرائیویٹ دوست ہیں، نمائندہ خصوصی نہیں ہیں نریندر مودی کے، کوئی سیکرٹ بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، اگر واقعی دوست ہیں تو ان سے بھی کہیں نا کہ آپ کو اگر ہم چند گھنٹوں میں ویزا بھی دے رہے ہیں اور آپ کی معاونت کر رہے ہیں ہم پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں، آپ کو ویزا لاہور اسلام آباد کا ملتا ہے، آپ مری نکل جاتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ گورنمنٹ کے مہمان ہیں، تو پاکستانیوں کو جو آپ ذلیل کر رہے ہیں، جو ان کو ویزا نہیں دے رہے آپ سفارت خانے میں آپ کے جو یہاں پہ ہے اسلام آباد میں، ان کو بھی ویزا دیں. اور یہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ فرحان ہے. طاہر سلطان صاحب کی بھی بات سن لیں، یہ سیکرٹری ہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن کے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر پلیئر جب اپنی گیم کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ جائے کھیلے، اچھے طریقے سے کھیلے اور اس کو ڈگنیفائڈ طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو ایز اے گیم چیلنج لیا جائے، پالیٹکس نہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، اس کا مورال ڈاؤن ہوا ہے. جتنے پلیئرز ہمارے تھے بار بار ہم سے پوچھتے تھے کہ سر ویزا لگا نہیں لگا. ہم روزانہ ان سے کہتے تھے کہ وہاں پہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. نہیں لگا، آج بھی نہیں لگا، کل پوچھ لینا، پھر ہم آ جاتے تھے واپس. تو یہ کنٹینیوسلی چلتا رہا، جس سے کنٹینیوسلی پلیئر کا مورال ڈاؤن ہوتا رہا. جبکہ اگر ہم اس کے برعکس میں آپ سے بات کروں تو سچکا جو ان کی یہاں آئی تھیں، جن کو 2 مرتبہ یہاں پہ آئیں 2014-15 میں، جن کو یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، بڑی ہاسپٹیلٹی کے ساتھ. لیکن اگر میں اس کو یوں اسیس کروں کہ دیکھیں جیسے ہاکی ٹیم کو نہیں ملا، انڈیا نے ویزا نہیں دیا، کبڈی کو نہیں ملا، ایون چلیں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تھے، وہ پاکستانی جو ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں سے اپلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس ایشین چیمپئن شپ میں جانے کے لیے، فیاض ہو گئے، فہیم ہو گئے، ان کو بھی نہیں ملا. تو ہم اگر یہاں پہ پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں نہیں ملا، اگر وہ پاکستانی جو ہانگ کانگ میں بیٹھ کر رہا ہے اور اس کو نہیں ملا، شاید پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. کیا خوبصورت بات کی ہے طاہر سلطان صاحب نے. یہ سیکرٹری ہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن کے. وہ پاکستانی کھلاڑی فرحان جیسے جو اسلام آباد سے یہاں بیٹھ کر بھارتی ہائی کمیشن میں ویزا اپلائی کر رہے تھے، اسی وقت جب ہماری حکومت سجن جندال کو ویزا دے رہی تھی چند گھنٹوں کے اندر اور معاونت کر رہی تھی کہ وہ پاکستان کی خلاف ورزی کریں، مری چلے جائیں جو ان کے ویزا میں نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کو بھی ویزا نہیں مل رہا. اور 2 کھلاڑی جو ہانگ کانگ سے انہوں نے انڈین ایمبیسی کو ویزا اپلائی کیا ان کو بھی نہیں ملا. تو کلیئر واضح بات ہے کہ کیونکہ وہ پاکستانی ہیں ان کو ویزا نہیں ملا. کیا یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ اگر حکومت جو ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں فرحان کو بھی اپنا سمجھتے اور کہتے کہ اس کو بھی جو ہے آپ ویزا دیں جس طرح ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں. آپ کابل سے آ رہے ہیں جاتے ہوئے، آپ کو چند گھنٹوں میں ویزا بھی مل جاتا ہے، آپ کو یہاں پہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، آپ مری بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمارے جو پلیئرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایونٹس اٹینڈ کرنے جا رہے تھے، آپ نے وہاں پہ ان کو جانے نہیں دیا. بہت افسوس کی بات ہے یہ، بہت. اور ایک اور جو افسوس کی بات ہے جو بہت میں نے آپ کو بھی محترمہ نائلہ جعفری صاحب کی بتائی کہ وہ صاحبہ کی کہ انہوں نے
پیسے رد کر دی ہیں گورنمنٹ کے. کینسر کا علاج ہو رہا ہے ان کا, کیونکہ گورنمنٹ نے سجن جندال کو, جو کہ لوگوں کو یہی شک ہے کہ یہ نمائندہ خصوصی ہیں مودی صاحب کے, ان کو آنے دیا. جندال صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے 2000 ابھی کوئی 1 سال پہلے, پچھلے سال پاکستان کے خلاف جو ہے ٹویٹ کی تھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے, یہ دیکھیں ان کی ٹویٹ جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ پٹھان کوٹ کا جب واقعہ ہوا تھا بھارت میں, تو وہ کہتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا جو ہیں مذاکرات کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ایجنسیاں جو ہیں خفیہ پاکستان کی, وہ ٹیرر اٹیک کرتی ہیں تاکہ یعنی وہ مذاکرات رک جائیں. یہ 5 جنوری 2016 یعنی اب سے کوئی 13-14 مہینے پرانی ٹویٹ آئی. یہ جو جندال صاحب جو یہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے, ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں, ان کو ویزے نہیں مل رہے, ان کو چند گھنٹوں میں ویزا مل جاتا ہے. یہ جو ہے 1 سال پہلے یہ لکھتے ہیں, ان کو یہ پروٹوکول ملا تھا جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا تھا, جو مری ان کو لے کے گئے اور ان کو پاکستان کی معاونت بھی کر دی کہ آپ خلاف ورزی بھی کر دیں پاکستان کے قانون کی. اچھا, بہت سے لوگوں کے خیال ہے پرائیویٹ میٹنگ تھی, کچھ بھی تھا, آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ہمارے کھلاڑیوں کو اگر ہمارے کھلاڑیوں کو آپ ویزا نہیں دیں گے, ہمارے کھلاڑیوں کو ویزا نہیں ملے گا, تو سجن جندال کو بھی ویزا نہیں ملے گا. یہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے تھا. کیوں ہمارے اسکواش کے, کبڈی کے کھلاڑی اس وقت خوار ہو رہے ہیں انڈین سفارت خانے میں یہاں پہ اسلام آباد میں, اور سجن جندال کو اور ان کے ساتھیوں کو چند گھنٹوں میں ویزا مل جاتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہماری حکومت نے جو ہے یہ سٹینڈ نہیں لیا. اور دوسری جو سٹینڈ لینے کی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, میرے خیال میں کبھی کہیں تو وقت آنا چاہیے نا جہاں پہ ہم بھی اپنا اکڑ کہیں دکھائیں. انڈیا تو جہاں ان کا بنتا بھی نہیں ہے وہاں پہ وہ اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. جیسے وہ جندال صاحب 1 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ جب بھی مذاکرات ہونے لگتے ہیں تو پاکستانی ایجنسیاں حملے کر دیتی ہیں. جندال صاحب آپ بھول گئے کہ 2007 میں فروری میں 60 پاکستانی جنہوں نے بھروسہ کیا آپ کی حکومت کے اوپر, آپ لوگوں نے ان 60 پاکستانیوں کو زندہ جلایا. سمجھوتا ایکسپریس میں فروری 2007 میں 10 سال ہو گئے ہیں, اور جنہوں نے یہ جلایا تھا وہ آپ کی فوج میں ہیں, آپ کی انٹیلیجنس میں ہیں, اور انہیں ابھی تک سزا نہیں ملی ہے. اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ رپورٹ دیکھیں اور وقفے کے بعد ہم پھر ملیں گے. یہ رپورٹ دیکھیں. بھارتی دانشور ارون دتی رائے نے بہت عرصہ پہلے اپنے ایک تجزیے میں بتایا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی کشمیریوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. آج ان کی یہ بات حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے. So I think it's time for India to realize that we cannot call this population who have rejected polls, almost 95% of the people rejected Indian polls in the region. بھارت کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 7 لاکھ فوج لگانے کے باوجود ایک دن کشمیر اس کے ہاتھ سے یوں نکل رہا ہوگا کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی. ایک واضح کردار تو سوشل میڈیا کا ہے اور دوسرا ان کشمیریوں کا ہے جو بھارتی ظلم کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس رپورٹنگ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پر مداخلت کا الزام باطل ثابت ہوا ہے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ کشمیریوں کی تحریک ہے. 100% کشمیری بھارت سے آزادی کے خواہاں ہیں. Country India has to understand that yes, this is the right time when something needs to be done. This anger cannot be taken for granted. This anger seems simmering. اس رپورٹنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کشمیر صرف ارون دتی رائے جیسے لکھاریوں اور اے جی نورانی جیسے وکلاء کا درد سر نہیں بلکہ بھارت میں ایک بہت بڑا باشعور طبقہ اس کے خلاف بول رہا ہے. دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ تحریک کشمیر کے معاملے پر ہی شروع ہوئی جب افضل گرو کی 3ری برسی کے موقع پر بائیں بازو کی طلبہ یونین نے جلسہ کیا اور اس کے بعد یونین کے صدر کنیا کمار, نائب صدر آنند پرکاش نارائن, پی ایچ ڈی اسکالر عمر خالد, انربان بھٹاچاریہ, شوتوش کمار اور راما ناگا کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ قائم کر کے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے حامیوں کی بی جے پی کی ذیلی تنظیم اے بی وی پی سے جھڑپیں ہوئی. اس کے بعد برہان وانی کی شہادت ہوئی اور کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گنز کا اندھا دھند استعمال ہوا اور نابینا ہونے والے بچے اور بچیوں کی تصاویر وائرل ہونا شروع ہو گئی. جب یہ تصاویر وائرل ہوئی تو بھارتی سماج کو بھی تھوڑا بہت جھٹکا لگنا شروع ہوا. سوشل میڈیا پر ہر جا ظلم کی داستانیں دکھائی دینے لگی. کشمیریوں کی نئی نسل تحریک کی نئی شناخت بن کر سامنے آئی, بہت ہی طاقتور اور رسل و رسوخ والی شناخت. پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوگی جسے انسانی ڈال کے طور پر فوجی جیپ کے بونٹ پر باندھ کر گھمایا گیا. ایک ویڈیو میں بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو بٹھا کر ڈنڈے مارتے ہوئے انہیں پاکستان مخالف نعرے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مقامی فٹ بال ٹیم وندے ماترم کی بجائے پاک سرزمین شاد باد گا رہی ہے اور اس نے پاکستانی جھنڈا بھی اٹھا رکھا ہے اور سبز رنگ کی وردیاں بھی پہنی ہوئی ہیں. We are seeing younger generation. It's a transformation
entire movement has transformed to the younger generation, and the younger generation, like students, age group 18 to 24, are taking it forward. सोशल मीडिया के इस किरदार ने भारत में एक मुतबादिल सोच को उभारा। भारत के मुमताज कानूनदान एजी नूरानी की बकौल कश्मीरी नौजवान मौत के खौफ से आजाद हो चुका है और भारत के लिए आने वाले दिनों में हालात को कंट्रोल करना मुश्किल तर होता चला जाएगा। कंसर्न सिटीजन्स नामी सिविल सोसाइटी के ग्रुप मोदी हुकूमत को मुसलसल खबरदार कर रहा है कि इसकी कश्मीर पॉलिसी मुल्क को एक ऐसी खाई में धकेल रही है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है। जमहूरी अमल पर से कश्मीरियों का कुल्ली तौर पर ईमान उठ जाना रियासत के बुनियादी वजूद को खतरे में डाल रहा है और इसका सबूत हालिया इंतखाबात में वोटिंग की शरह है जो सिर्फ 2% रही। साबिक कांग्रेसी वजीर दाखिला ने खुल के कहा है कि कश्मीर भारत के हाथ से फिसल रहा है और महज ताकत का इस्तेमाल ये अमल तेज तर कर रहा है। एक अहम मुस्बत पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया की ताकत के आगे बेबस मोदी हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं कि मौजूदा जिद्दोजहद के पीछे किसी तरह की पाकिस्तानी मदाखलत है। लिहाजा उसके लिए ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि कश्मीरी अपनी मदद आपके तहत एक ऐसी जिद्दोजहद में मसरूफ है जिसका नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ताकतवर मुल्क ले रहे हैं। ये आपने रिपोर्ट देखी है, मैं वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा। थोड़ी सी डॉन लीग्स पे भी नजर डालते हैं जो दूसरा इशू है सज्जन जंदाल के अलावा जो इस वक्त टॉप पे था पाकिस्तान में। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एट क्यू। डॉन लीक्स का असल टारगेट जो है वो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी थी। ये असल टारगेट था डॉन लीक्स का। मैं बात करता हूं इस पे। मैंने जानबूझकर ये प्लाज्मा पे जो तस्वीर लगाई है, इसमें जो डॉन लीक्स पर जो रिपोर्ट है जो वज़ीर आज़म साहब को मौसूल हुई है और जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है उनकी तस्वीरें हैं पीछे, और एक मैंने जगह खाली छोड़ दी है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अवाम, पब्लिक ओपिनियन, राय आमा पाकिस्तान में मुतमईन नहीं है इस बात से कि सिर्फ ये 3 लोग थे। इसके अलावा भी दो हैं, लेकिन 2 नहीं तो कम से कम 1 और है जो इन्वॉल्व्ड है। उस पर हम बात करते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये चीज एक क्लैरिटी आपके जहन में होनी चाहिए। असल टारगेट डॉन लीक्स का कश्मीर था। जिस वक्त डॉन लीक्स वाकया हुआ है, एंड उस वक्त उरूज पर थी तहरीक कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और पाकिस्तान का कुल तवज्जो और फोकस उस वक्त कश्मीर के ऊपर था, और हमारा दफ्तर खारजा और हमारी डिप्लोमेसी तमाम इसी एक ही तरफ जो है अपना फोकस रखे हुई थी। अचानक ये चीज आती है डॉन लीक्स। मैं बस याद दिलाने के लिए आपको सिर्फ बताऊं, डॉन लीक्स का जो खुलासा था, कंटेंट, वो बराह रास्त उसका ताल्लुक कश्मीर से था। उसमें बेसिकली लीक में जो डॉन अखबार में छापी गई थी उसमें यह कहा गया था कि सिविलियन हुकूमत जो है उसने फौज से कहा है कि आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर में वो दहशतगर्द हैं और उनकी सपोर्ट खत्म करने, वरना आप और पाकिस्तान जो है तन्हा हो जाएगा इंटरनेशनली। और ये खबर लीक की गई, इससे डाइवर्जन क्रिएट हुई और तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सियासत, हमारी तवानाइयां, एनर्जी, हमारे मीडिया, हमारी पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस सब हट के जो हैं वो इस क्राइसिस की तरफ चली गई थी। और उसके बाद फिर पैनामा का केस सामने आया और कश्मीर से हमारी तवज्जो हट गई थी। आपको बस मैं क्विकली ये बताऊं, जैसे आपने पहले रिपोर्ट में देखा था कि कश्मीर इस वक्त जो है भारत फंस चुका है कश्मीर के अंदर। यही वक्त है 70 सालों में पहली दफा जो हमें मिल रहा है कि इस वक्त हम कश्मीरियों के साथ डिप्लोमेटिकली कुछ कर लें तो कर लें। तो ये था। तारिक फातमी साहब जो हैं वो बेहतरीन सिफारतकार हैं। तारिक फातमी साहब जो हैं वो यकीनन अपना कैरियर जो है एक बेहतरीन सिफारतकार ख़त्म इस बात पे नहीं करेंगे कि वो कुर्बानी का बकरा बन जाए किसी के लिए। वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं मजीद इस पर बात नहीं कर सकता। बाकी जो है वो हम डॉन लीग्स पर एस्टैब्लिशमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद